बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मलक रियाज के एक ट्वीट ने फिर हलचल मचा दी है। शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में इस हवाले से क्या क्या सराही और तबसरे हो रहे? द क्यूरियस केस ऑफ मलिक रियाज हुसैन। देखिए, मलिक रियाज ज़ाहिर है कि एक ऐसा कैरेक्टर है पाकिस्तान का जिनके हवाले से अभी भी बहुत ज़्यादा बात होती है, लेकिन शायद आने वाले वक्तों में और बहुत ज़्यादा बातें सामने आएंगी। सही। और वैसे भी शहर इक़्तिदार आपको पता है कि इलेक्टेड और सिलेक्टेड एलीट का शहर, और जो अशराफिया होती है ना, उसके पास बेचने के लिए बड़ा सौदा होता है। क्या सराइयाँ होती हैं, सही, तबसरे होते हैं, तज्ज़िये होते हैं, पुरानी ख़बरें दम तोड़ती हैं, नई ख़बरें जन्म लेती हैं, ख्वाहिशों का इजहार होता है। तो इस वक्त भी शहर इक़्तिदार में बड़ी बातें चल रही हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे। सही। ख़ास तौर पर देखें, एक बात बड़ा उभर के सामने आती है कि मलिक रियाज हुसैन साहब ने गुज़श्ता कुछ अरसे में जो ट्वीट्स किए हैं, जो उन्होंने गुफ्तगू की है पब्लिकली, जो उनकी बातें सामने आई है, एक बात तो नज़र आती है कि मौजूदा हुकूमत, मौजूदा निज़ाम या रियासत शायद मलिक रियाज को अभी तक कन्विंस करने में नाकाम है कि इमरान खान गेम इज़ ओवर। सही। यानी जो लोग मलिक रियाज को जानते हैं वो ये समझते हैं कि मलिक रियाज हुसैन जो हैं वो ज़ाहिर है कि प्योरली उसी तरीके से हैं जैसे भी कोई बिजनेसमैन होता है, और बिजनेसमैन के लिए अपना मफाद और अपना इंटरेस्ट अजीज होता है, और अपने हाथ से बनाई हुई एम्पायर को चाहे वो जितनी मर्जी रेशा दौरानियाँ करके, जितना मर्जी जो है वो फाइलों को पहिए लगाकर जिस भी तरीके से बनाई गई हो, लेकिन आप अपनी एम्पायर को, अपनी सल्तनत को अपने हाथों से इस तरीके से गिरता हुआ, डूबता हुआ नहीं देख सकते। सही। तो मलिक रियाज साहब को बहुत सारे लोग ये तबसरा करते हैं कि अगर किसी भी पॉइंट पर वो कन्विंस हो जाते हैं कि इमरान खान इज़ ओवर, इमरान खान ख़त्म शुद, इमरान खान की कहानी ख़त्म, इमरान खान की वापसी का कोई चांस नहीं, तो शायद मलिक रियाज साहब कन्विंस हो जाते जो भी उनसे को मुतालबात किए जा रहे थे। बिल्कुल सही। अगरचे ये भी मफरूज़े हैं कि क्या उनसे सिर्फ यही मुतालबात किए जा रहे थे या मामला कुछ और था, या कुछ और मामलात थे। एक तो ये जाहिर है कि, और दूसरा मलिक रियाज साहब की ट्वीट भी हम पढ़ देंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है, कौन सी स्टोरीज थी जो इससे पहले चल रही थी। अब साथ में एक चीज़ और है कि मलिक रियाज साहब की इस ट्वीट का दो मतलब और हैं जो बड़े अखज़ किए जा रहे हैं इस वक्त शहर इक़्तिदार में। एक ये कि शायद मलिक साहब की बस होगी। अच्छा। एक तबसरा ये भी है जहाँ पर ये खड़े कर दिए, जहाँ ये एक तबसरा है कि मलिक रियाज अभी तक कन्विंस्ड नहीं है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ा सबूतों का पलंदा या सुल्तानी गवाह या इस किस्म का कोई मामला करेंगे। दूसरी तरफ ये भी है कि इस ट्वीट में, ये जो लास्ट ट्वीट किया है, इसमें तो मलिक साहब जो हैं वो मज़लूमियत का एक अपना बहुत रोना रो रहे हैं, और क्योंकि वो पहले एक मरतबा कह चुके हैं, जिस तरह कोई कहता है ना कि ओवर माई डेड बॉडी, कभी सोचना भी मत सही कि ये मैं कर गुजरूंगा। तो मलिक रियाज ने अब जो ट्वीट किया है, इसमें शायद उनमें इल्तिजा मौजूद है। हाँ, एक पैराग्राफ पूरा जहां वो ये कह रहे हैं कि मैं एक कदम दूर हूँ जी बैरियर टाउन के मामलात को ठप करने से। सही। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसका ये भी मतलब हो सकता है कि वो एक कदम दूर हैं पाकिस्तान वापस आकर इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होने से। ये भी तबसरा हो रहा है। लेकिन ज़रा सबसे बिल्कुल ठंडे दिल से आप सिर्फ हम मलिक रियाज का ट्वीट पढ़ लेते हैं और फिर द क्यूरियस केस ऑफ मलिक रियाज देखें। मलिक रियाज के दी मलिक रियाज बनने का सफ़र जो है वो 42 माह का नहीं है जी। मलिक रियाज के दी मलिक रियाज बनने का सफ़र इमरान खान के इक़्तिदार के सूरज के साथ तलू व गरूब नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसी है। मलिक रियाज की कहानी कई दिहाइयों पर 90s के एंड में शुरू की शामिल है जी, मुहित है, और उस दिहाइयों में, उन दिहाइयों में उनके यहाँ कौन कौन मुलाजिम रहा, किस किस जगह से रिटायर, कौन सी जुडिशरी, कौन सी ब्यूरोक्रेसी, कौन सी मिलिट्री टॉप ब्रास से लेकर आपके फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, DMJ ग्रुप, मीडिया, कौन कौन है जो मुस्तफीज नहीं हुआ। सही। कौन है जो जिसने इस गंगा में हाथ बहती गंगा में हाथ, कौन है जो इस हमाम में आकर कपड़े उतार के नंगा नहीं हुआ। तो ये मामलात देखें, मलिक रियाज जो बन गया मलिक रियाज, उसमें जाहिर है कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी होंगे जब आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड मामलात में होते हैं, तो फिर लैंड ग्रैबिंग भी हुआ करती है जी, बहुत कुछ होता है। लेकिन आप
اندازہ لگائیں, جو سب سے دلچسپ بات ہے اس کہانی میں, مجھے 20 سال ہو گئے ہیں, آپ کو 25-27 سال ہو گئے ہیں میڈیا میں, اور مین اسٹریم میڈیا میں کام کیا ہے. کہاں وہ وقت کے ہمارے ادارے لفٹ گرنے کے واقعے کو کسی بھی ایک بے نام عمارت میں لفٹ گرنے کے واقعہ قرار دے دیتے تھے. بالکل ایسے ہی. کہاں ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے بات آگے پراپرٹی ٹائکون, خبر میں نام نہیں چلتا تھا, بحریہ کا نام نیگیٹولی رپورٹ نہیں ہوتا تھا. آپ کو یاد ہے کہ ایک واقعہ ہوا تھا, مجھے ایگزیکٹ یعنی کہ وقت نہیں یاد آ رہا, لیکن یہاں اسلام آباد میں وہ جیتو پاکستان شو ہوا, ہاں جیتو پاکستان شو ہوا تھا جس کا سٹیج گر گیا. سٹیج گر گیا تھا, نیوز میں تھا. اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے دروازے کے اوپر میڈیا کی DSNGs کو پلٹایا گیا تھا, مار پیٹ بھی ہوئی تھی. اس سے پہلے زرداری ہاؤس جو بحریہ ٹاؤن لاہور تھا, وہاں بھی رپورٹر کیے تھے, ہمارے دنیا نیوز کی ٹیم کو مارا تھا. مجال ہے کہ کسی نے اس کو, ہم نے خود خبر نہیں چلائی تھی, کوئی کسی نے خبر نہیں چلائی. تو یہ تو ظاہر ہے کہ بلاول ہاؤس سے لے کر اور 555 نمبر کی گاڑیوں سے لے کر, پھر عمران خان صاحب کے اوپر لگنے والے الزامات سے لے کر, میاں محمد نواز شریف کے دور میں کیا ملک ریاض صاحب ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو شفٹ ہو گئے تھے, یا وہ قسطنطنیہ کے مقیم ہو گئے تھے؟ کیا انہوں نے جناب پراپرٹی کا کام چھوڑ کر ایمبولینس سروس چلانا شروع کر دی تھی؟ کیا انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانا بند کر دی تھی؟ تو سب کے دور میں ہوا ہے نا. بالکل ایسے. تو the rise and fall of ملک ریاض is not with the rise of عمران خان as prime minister and his absolutely. So ملک ریاض صاحب ٹویٹ کرتے ہیں, ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ میرے جان سے عزیز پاکستانی بھائیوں بہنوں, میں آج انتہائی افسوس اور کرب کے ساتھ یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران حکومتی اداروں کی جانب سے پے در پے بے مثال دباؤ, درجنوں سٹاف ارکان کی گرفتاریوں, کمپنی کے تمام بینک اکاؤنٹس کی منجمدی, عملے کی گاڑیوں کی ضبطگی اور دیگر سخت اقدامات کے باعث بحریہ ٹاؤن کا ملک بھر میں آپریشن شدید طور پر مفلوج ہو چکا ہے. ہماری رقوم کی روانی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے, روزمرہ سروسز فراہم کرنا ناممکن ہو گیا ہے, ہم اپنے دسیوں ہزاروں سٹاف کی تنخواہیں ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں, اور حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم پاکستان بھر میں بحریہ ٹاؤن کی تمام سرگرمیاں مکمل طور پر بند کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں. ہم اس آخری قدم سے ایک قدم پیچھے ضرور ہیں, لیکن زمینی حالات لمحہ بلمحہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں. یہ صورتحال اس ادارے کے بنیادی ڈھانچے کو مفلوج کر چکی ہے جو 50,000 محنتی افراد پر مشتمل ہے. کئی سینئر ملازمین تاحال لاپتہ ہیں, سروسز معطل ہیں, ترقیاتی منصوبے رک چکے ہیں, اور ہماری کمیونٹیز میں معمول کی دیکھ بھال اور سہولیات کی فراہمی شدید متاثر ہو چکی ہے. یہ کیفیت ہمارے وطن عزیز کی معیشت کے لیے بھی کسی شدید بحران سے کم نہیں ہے. کراچی سے لاہور اور اسلام آباد تک بحریہ ٹاؤن میں لاکھوں پاکستانیوں کی خربوں روپے کی سرمایہ کاری منجمد ہو چکی ہے. سینکڑوں ارب روپے کے کمرشل منصوبے تکمیل سے پہلے ڈھیر ہو چکے ہیں. اچھا, کچھ لوگوں کے کا نا بہت سافٹ اور بہت ڈیفرنٹ موقف ہے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے حوالے سے, اس ان نیچرل گروتھ آف سٹیز کے حوالے سے, اس کلاس ڈفرنس کے کریٹ ہونے کے حوالے سے, اور لوگوں کا کالا دھن ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں چھپنے کے حوالے سے, اور ایک ڈیڈ انویسٹمنٹ کے حوالے سے میرا موقف میں بارہا جو ہے وہ اپنے چینل کے اوپر مختلف ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں. لہٰذا ملک ریاض صاحب کی یہ جو بات ہے اس کے اوپر آخر میں چند جملے جو ہے وہ مزید میں عرض کر دوں گا. لیکن پھر آگے وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہزاروں خاندان بے یقینی اور ذہنی اذیت کا شکار ہیں. ہمیں اپنے لاکھوں رہائشیوں اور سٹیک ہولڈر سے دلی معذرت ہے جنہیں ہماری مجبوری کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں اپنے تمام مصیبت کے مارے خاندانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان بے رحم حالات میں بھی آپ نے صبر کا دامن اور حوصلہ نہیں چھوڑا, لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود ہمارا پاکستان سے عشق, وفاداری اور خدمت کا جذبہ آج بھی ویسا ہی ہے. 2 دہائیوں میں بحریہ ٹاؤن نے جو کچھ پاکستان کے لیے کیا, کراچی, لاہور اور اسلام آباد میں عالمی معیار کی بستیاں, لاکھوں روزگار اور قومی خزانے میں اربوں روپے کی شراکت, یہ سب تاریخ کا حصہ ہے اور قوم کی اجتماعی ترقی کا ثبوت ہے. آج بھی میرا دل یقین سے بھرا ہوا ہے کہ پاکستان کے ادارے انصاف, عقل اور تدبر سے کام لیں گے اور وہ ہمیں اس مشکل موڑ سے باہر نکالنے میں مثبت کردار ادا کریں گے. آخر میں دل کی گہرائیوں سے آخری اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سنجیدہ مکالمے اور باوقار حل کی طرف واپسی کا موقع دیا جائے. اس مقصد کے لیے کسی بھی آربیٹریشن میں شریک ہونے
اور اس فیصلے پر 100% عمل درآمد کی یقین دہانی کراتے ہیں۔ اس موقع پر میں یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ اگر آربیٹریشن کا فیصلہ ہماری جانب سے رقوم کی ادائیگی چاہے گا تو ہم اس کی ادائیگی یقینی بنائیں گے انشاءاللہ۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اگر میرے تو کوئی جرمانہ چٹی ہے تو میں ان واسطے راضی ہوں۔ ہم دل و جان سے پاکستان کے عوام اور ریاست کے مقتدر ترین اداروں کے لیے اپنے تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم وطن عزیز کے لیے اپنی خدمات کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ ان حالات میں خاموشی سے رخصت ہو جائیں گے۔ اپیل ہے اس میں، ظاہر ہے کہ ایک التجا موجود ہے جو ملک ریاض حسین نے کی، لیکن ملک ریاض کے باقی جو آپ اس سے پہلے کے ٹویٹس دیکھیں تو وہ ان ٹویٹس سے یہ قدرے مختلف ہیں۔ ملک ریاض اس میں ریورس گیئر کی سہولت رکھی کہ میرے اوپر گواہی کے لیے دباؤ ہے، اور یعنی کہ میں کچھ بھی ہو جائے۔ اس کیس میں اب عمران خان کو سزا ہو چکی، اب ان کی گواہی میٹر ہی نہیں کرتی۔ ہاں نہیں، یہ پہلے کہہ چکے نا، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں۔ ملک ریاض وعدہ معاف گواہ نہیں بنے گا، جو چاہے مجھ پر ظلم کرو۔ یہ 29 مئی 2024 کا ٹویٹ ہے۔ پھر جنوری والا ٹویٹ یاد کریں، پھر وہ جو انہوں نے ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ ٹویٹ کی تھی، ہاں وہ یاد کریں۔ پھر وہ اپنی کہتے ہیں کہ میری ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اصول پر قائم رہنے کی رہنمائی کی ہے۔ بہرحال وہ یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں۔ ایک وقت تک ایک بات تو طے ہے کہ ملک ریاض حسین جو ہے وہ ابھی تک شاید یہ کنونس نہیں ہو پائے، یا واقعی وہ ان کے اندر کو بہت بڑا یہ بدلاؤ آ گیا کہ ان کے کاروباری مفاد سے زیادہ ان کے اصول ہیں جن کے اوپر وہ چلنا چاہتے ہیں۔ البتہ ملک ریاض حسین صاحب جو ہیں ان کا موقف یہی رہا کہ اگر آج میں عمران خان کے خلاف استعمال ہو جاؤں گا تو کل کو زرداری صاحب کے خلاف بھی ہوں گا، پرسوں کو۔ نواز شریف اب صاحب معاملہ یہ ہے کہ جو ملک ریاض صاحب کا چاہے وہ کراچی والے معاملات ہوں، آصف علی زرداری صاحب والے معاملات ہوں، میاں صاحب ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اور وہ اپارٹمنٹس کوئی خرید و فروخت کے معاملات ہوں، عمران خان کے ساتھ معاملات ہوں، سارے کے سارے کہیں نہ کہیں پردے کے پیچھے رہے ہیں جی، اور ان کے اوپر ایسے گہرے سوالات موجود ہیں۔ ملک ریاض حسین جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دی ملک ریاض حسین جب بنے، وہ اس پورے نظام میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سطح پر ان کی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی قسم کی معاونت اور ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا رہا ہے۔ اسی وجہ سے ملک ریاض صاحب نے اتنی بڑی امپائر بنائی۔ تو ملک ریاض صاحب سے ایک خدشہ بہت سارے لوگوں کو ہے کہ ملک صاحب نے کوئی ڈاکومنٹس بنائے ہوئے ہیں، کوئی فائلز بنائی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں ہیں ان کے پاس، کوئی لین دین کے معاملات ہیں، کس کے پاس کیا ہے، کس کو کیا دیا، کب دیا، بہت سے پردہ نشینوں کے راز ہیں۔ تو وہ اکثر یہ دھمکیاں بھی لگاتے رہے کہ میں نے پھر اگر میرے ساتھ یہ ہوا تو پھر میں یہ بول دوں۔ ایک کیس انہوں نے کھولا تھا، اگر آپ کو واضح میں یاد ہو، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج انہوں نے ریلیز کی تھی، مجھ سے اتنے پیسے لیے، یہ فلاں شخص ارسلان افتخار والے معاملے کے اوپر جو کچھ انہوں نے بتایا تھا، افتخار چودھری والے معاملے پر وہ جس طریقے سے سامنے آئے تھے، تو اسی طرح اور بہت سارے ہیں۔ پھر جب وہ بات کریں گے تو پینڈورا باکس تو کھلے گا اور پھر بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے اوپر سوالیہ نشان زیادہ پھیل جائے گا۔ وہ ایک آپ کو یاد ہے نا کہ جو نائی تھا ببل حجام، جی، ببل حجام والا بڑا مشہور واقعہ ہے، راجہ کے سر پہ سی کس نے بتایا؟ ببل حجام نے۔ وہ پھر وہ جہاں جہاں اس نے وہ جنگل میں جا کے آواز لگائی تھی، اس سے جو ساز بنے، چاہے وہ بانسری تھی چاہے وہ طبلہ تھا، تو ان سے بھی وہ جب بجاتے تھے تو آواز ایک ہی آتی تھی۔ اب آپ کر لیں کچھ، ملک ریاض صاحب کے پاس اگر کوئی چیز ہے، ان کی باتوں کے اوپر ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ یقین بھی کریں گے، کچھ لوگ ان کے اوپر اس کے خلاف بھی بات کریں گے، بٹ ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ تو ملک ریاض صاحب کا میرا خیال ہے کہ یہ جو خبریں جنہوں نے دم توڑا ہے نا، وہ یہ تھی کہ ملک ریاض بہت جلد آ رہے ہیں، گرفتاری دے رہے ہیں، سرنڈر کر رہے ہیں اور عمران خان کے خلاف وہ گواہی دے رہے ہیں۔ ابھی بھی آئی ڈو ناٹ سینس دیٹ، دعویٰ کیا گیا تھا کہ انٹرویو بھی دے رہے ہیں، ہاں، کہ اس میں ظاہر ہے کہ لیکن ایک التجا تو موجود ہے نا جی، اس میں ایک التجا تو موجود ہے کہ کسی طریقے سے معاملہ جو ہے وہ آربیٹریشن کی طرف جائے، ثالثی کی طرف جائے۔ اب آپ ٹیکنیکلی دیکھیں کہ پی ٹی آئی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ایک میثاق جمہوریت 2.0 چاہیے۔ کل ہی آپ کے شو میں قمر زمان قاہرہ صاحب نے بھی کہا کہ آپ گارنٹی وہاں سے لا دیں، ہم چل کر جانے کو تیار ہیں، عمران خان کی گارنٹی دے کو سائن کر دے گا۔ اس کے بعد ملک ریاض حسین بھی جو آربیٹریشن کی بات کر رہے ہیں، ایک جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات ہو رہی ہے، یہ جو موجودہ حکومت ہے اس میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ اتنی ہائی سٹیکس کر چکے ہیں اس گیم میں
کہ اس میں ایک کا سروائیول دوسرے کا خاتمہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. عمران خان کا آنا بہت سارے لوگوں کا جیل جانا ہے, جیل جانا ہے, ان کے وجود کا خاتمہ ہے. تو اس ہائی اسٹیک پولیٹیکل گیم میں جو اینڈ ہے وہ صرف ایک میثاق جمہوریت 2.0 سے ہی ہو سکتا ہے. صحیح. وہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن سے ہی ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ ملک ریاض صاحب کی یہ جو ٹویٹ ہے اس نے بھی ایک سٹیپ فارورڈ اسی جانب لیا ہے کہ ٹھیک ہے یار, میں بھی کچھ مانتا ہوں, میں کچھ دیتا بھی ہوں, میں کچھ وہ بھی کرتا ہوں, لیکن اس معاملے کو وہ اپنے طور پر اپنے شرائط کے اوپر سیٹل کرنا چاہتے ہیں کہ ہو جائے. میں گیو اپ کرنے کے لیے تیار ہوں بہت ساری چیزیں. وہ باقی جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں وہ آئی ایم ویری کلیئر, مطلب آپ کے شہروں میں جو اس وقت اس ملک کو جس کی معیشت کو جس چیز نے کھایا ہوا ہے وہ یہ بے ہنگم بلا جواز ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, بہت مہنگی. آپ مغل صاحب یہاں سے اسلام آباد سے آپ سفر کریں لاہور کا, لاہور سے آپ ملتان جائیں, وہاں سے آپ رحیم یار خان آئیں, وہاں سے آپ بھاول پور آئیں, وہاں سے واپسی کا آپ سفر کریں, آپ ملتان مظفر گڑھ آ جائیں, علی پور آ جائیں, وہاں سے آپ لیا میاں والی سے ہوتے ہوئے واپس اسلام آباد پہنچیں. آپ اس دوران کم از کم و بیش 2000 ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے گزر چکے ہوں گے. بالکل ایسا. آپ نے لیفٹ رائٹ کے اوپر روڈ سے کوئی 2 کلومیٹر اندر, کوئی 4 کلومیٹر اندر جی ٹی روڈ سے جاتے ہیں نا تو ہر 4 کلومیٹر کے بعد ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. اور اسلام آباد میں تو ویسے کھمبیاں نکلی. اسلام آباد کے ارد گرد موجود جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں کھائے جا رہے ہیں زمین. بیشتر جو لوگوں کے پلاٹس ہیں ان کے آلریڈی یہاں پر گھر موجود ہیں. جی. ریاست نے ایک موقع فراہم کر دیا. اگر آپ کے پاس وراثت میں 10 کروڑ آ گیا, پیسہ تو ڈی ویلیو ہو جاتا ہے. آپ کو ایک آپشن فراہم کر دیا کہ ایک زمین کا ایک ٹکڑا ہے جو کاغذ کے اوپر آپ کے نام کے ذریعے ایگزسٹ کرتا ہے, وہ پڑے پڑے اپنی قیمت بڑھا دے گا. آپ نے اٹھا کر پیسہ اس میں ڈال دیا. اب نہ وہ کچھ پروڈیوس کر رہا ہے, نہ کچھ اگا رہا ہے, نہ کسی کو روزگار فراہم. ڈیڈ ہے لیکن انویسٹمنٹ. اگر اس انویسٹمنٹ کو ریاست نے یہ آپشن فراہم نہ کیا ہوتا تو آپ چمچ ہی بنا لیتے, آپ گلاس بنا لیتے, آپ کپ بنا لیتے, کوئی چیز اضافی بن جاتی, 50 لوگوں کو روزگار ملتا, جو پاکستان کی ضرورت سے زائد بن جاتی, وہ ایکسپورٹ ہوتی, قیمتی زر مبادلہ ملک میں آتا. آپ نے بیسیکلی کرامت مغل صاحب کو یہ ریاست نے موقع فراہم کر دیا کہ اپنے 10 کروڑ کسی کام کے اس میں نہ لگانا, اور اگر آپ کامیاب ہو جاتے تو آپ اسمال انٹرپرائز سے میڈیم, اور میڈیم سے آپ ایک بڑی کانگلومریٹ میں آپ تبدیل ہو سکتے تھے, ایک سکسیسفل انٹرپرینور ہو سکتے تھے. تو ریاست نے تو ڈیڈ کرنے کا, انویسٹمنٹ کو اس میں ڈالنے کا موقع کی گئی, اور ایک جعلی قسم کا ریس, مقابلے بازی جو ہے وہ شروع ہوئی. دیر از نو ڈاؤٹ کہ جو سیوک ایمینٹیز ہیں اس کے حوالے سے, سیفٹی اینڈ سیکورٹی کے حوالے سے, کلین اینڈ گرین اس کے حوالے سے, شوش اور لشپش کے حوالے سے تو بڑا وہ نظر آتی ہے. لیکن دیکھیں مغل صاحب, میرے خیال میں یہ جو معاملہ ہے یہ ظاہر ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں یہ کسی بھی ملک کی ترقی کی علامت نہیں ہوتی. ایبسلیوٹلی. وہ یونیورسٹیز ہوتی ہیں, وہ ان کے ڈاکٹرز اینڈ انجینئرس ہوتے ہیں. اس کی انویسٹمنٹ, اس کی پوٹینشیل انویسٹمنٹ ہمارے ہاں ان پلاٹوں میں جا رہی ہے. ماں باپ بچے کو اچھی تعلیم سے زیادہ ایک بحریہ ٹاؤن کا یا DHA کا یا XYZ کسی علیم خان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کا پلاٹ دے کے مرنے پہ گئے, ان کو اچھے انسان بنانے کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کے بجائے ان کے لیے ایک 5 مرلے کا پلاٹ چھوڑنا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس نے یہ پریفرنسز ہیں, یہ ایک ویو پوائنٹ ہے. کسی کو شاید کوئی ایک بڑی زبردست قسم کی بس سروس اچھی لگتی ہوگی, کسی کو بڑے بڑے روڈ انفراسٹرکچر اچھے لگتے ہوں گے, کنکریٹ کے پلرز کے اوپر چلتی ہوئی بسیں اچھی لگتی ہوں گی. لیکن پوری دنیا میں آپ گھومیں, ترقی کے پیمانوں میں یہ بہت دور کا پیمانہ ہے جہاں پر یہ والا انفراسٹرکچر کاؤنٹ ہوتا ہے. جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, جو انسان کے اسکل کی ڈیولپمنٹ ہے, وہ شاید بیسک ہے جس پہ ہم کہیں پیچھے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا. کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.